बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिब सलील। उम्मीद है आप दोस्त खैरियत से होंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर में नाज़रीन जो एहतजाजी मुज़ाहिरीन हैं उनके ख़िलाफ़ घेरा तंग कर दिया गया है। तसादुम का ख़तरा भी मौजूद है। वफाकी हुकूमत ने मुज़ाकरात से इनकार भी कर दिया है और उनके पिछले मुकद्दमात वो भी बहाल कर दिए हैं। हालात इस टाइम पे नाज़रीन इंतहाई नाजुक हैं। इस हवाले से नाज़रीन तफसील से बात करेंगे। साथ ही शुमाली वज़ीरिस्तान में बड़े ऑपरेशन में अब तक 45 शिद्दत पसंदों को एक अहम कमांडर जिसके सर की कीमत 40 लाख रुपए थी उनको भी हलाक कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस को शुमाली वज़ीरिस्तान में बड़ी कामयाबी मिली है। इस पर तफसील से बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि जो दोस्त हमारी वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने कीमती आरा से कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह करें। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नाज़रीन, आज़ाद जम्मू कश्मीर में मौजूदा हुकूमत और साबका हुकूमतें जो गुज़िश्ता 15-20 साल में हुकूमतें रही हैं उन्होंने लूट मार का बाज़ार गर्म कर रखा था और टके का काम नहीं किया। अगर इन्होंने कोई काम किया होता तो आज ये जॉइंट एक्शन कमेटी के पीछे लोग ना होते। अवाम के ज़्यादातर मसाइल अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी जो कलअदम करार दे दी गई है इन्होंने मुतालबे अवाम के लिए जो है वो मंजूर कराए हैं वफाकी हुकूमत से। और अब जो आगे इनका एक कद बन गया है, कदावर शख्सियत इनमें 2-3 आ गई हैं और इनका कद उनके सियासतदानों से जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के हैं उनसे बड़ा हो गया। मगर यहाँ पे नाज़रीन जो 12 सीटों का इशू अब तक लग रहा था कि जो महाजिरीन की 12 सीटें हैं ये हर हाल में ख़त्म करना चाह रहे हैं और पाकिस्तान इससे आज़ाद कश्मीर में हुकूमतें तब्दील करती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये इस्तेमाल की जाती हैं। इन्हीं के ज़रिए हुकूमतों की तब्दीली में एक बड़ा असर पड़ता है। मगर इसकी आड़ में एक 2 बारीक वारदातें हैं जो पकड़ी गई हैं और उससे थोड़ा दुख हुआ है कि कश्मीरियों को हम सब इनको अपनी जान समझते हैं और अब भी हमारी जान है। मगर इनके लीडरान में 2 ऐसे लीडर्स इनमें मौजूद हैं जो कसदन अमलन ये हालात को मज़ीद बिगाड़ना चाह रहे हैं। जहाँ तक 12 नशिस्तों की महाजिरीन का ताल्लुक़ था तो हमें भी लग रहा था और अब भी है कि यार ये तो इससे बाहर है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में ये होती नहीं है, आज़ाद कश्मीर में ये होती नहीं है। और पंजाब में 10 सीटें हैं, एक कराची में, एक खैबर पख्तूनख्वा में है। 1000-1200 वोट लेके कहाँ वहाँ पे 20-25-30-40 हज़ार वोट ले लेता है। तो ठीक है, अगर इसका इन्होंने कुर्बानी दी है, ये 25 लाख लोग हैं, 4.5 लाख इनका वोट है, तो इनको अगर हुसूसी नशिस्तें दे दी जाएँ या कोई और ऐसा तरीका निकाल लिया जाए कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली में कुछ तरीका निकाल के या सूबाई पंजाबी असम्बली में और खैबर पख्तूनख्वा और सिंध की असम्बली में कोई रास्ता निकाल लिया जाए, उनकी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी क्योंकि उनके बड़ों ने हिजरत की और यहाँ पे आए, अपनी ज़मीन अपने घर बार ये छोड़ के गए आए हैं वहाँ। इनको यहाँ पे वो सब कुछ मिला है। मगर नाज़रीन इसमें 1-2 चीज़ें जो शुरू में मैं बयान कर देता हूँ, आप ऐसा समझें कि 2 बारीक वारदातें कह लें। मादत के साथ कश्मीरी दोस्त जो हमें देख रहे हैं उनके हुकूक़ के लिए हमने 4-5 वीडियो बना ली और अब भी हम लगे हुए हैं। अब भी हम चाह रहे हैं कि मुज़ाकरात हों। मगर ये 2 चीज़ें जो सामने आई हैं तो उसके बाद ये 12 सीटों वाला मुद्दा जो है मेरे ख़्याल में ये पीछे रह गया और वफाकी हुकूमत ने जो सख्ती दिखाई है आला हुकाम के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने के बाद ये सख्ती मज़ीद सख्त हो गई है और अब चाह रहे हैं कि इनके ख़िलाफ़ घेरा तंग किया जाए और ये इनका जो एहतजाज है इसको ख़त्म किया जाए। रावला कोर्ट में इस टाइम पे हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं, इनके एक साइड पे और दूसरी साइड पे। मगर वहाँ पे चूँकि कर्फ्यू लगाया गया है और हर हाल में इनको रावला कोर्ट जो है वो इनको चाहिए और सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे कर्फ्यू है, किसी भी तौर पे इसको जाने नहीं दे रहे। इन्होंने कोशिश की जाने की मगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने पीछे धकेल दिया है और अब भी इन्होंने फ़ैसला किया कि वफाक ने जो सख्ती दिखाई है, मुज़ाकरात से इनकार किया। उसके बाद इन्होंने अपना एक लाहेअमल बनाया कि हमने आगे जाना है, हमारा एहतजाज उसी तरह बरकरार रहेगा, मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचेगा और वहाँ पे बड़ा इज्तिमा होगा।
مگر ناظرین دو ایسی چیزیں ہیں جو ہم وضاحت بھی چاہتے ہیں. بعض دوست اس میں کمنٹ کر رہے ہیں, زیادہ تر کشمیری کمنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کر رہے ہیں, ہم اس کا جواب دے رہے ہیں. جو وزیر اعظم کے مشیر ہے رانا ثناء اللہ نے, ہم اپنی پہلی ویڈیو میں بھی کہہ دیا تھا کہ انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ آئین پاکستان ہے, مطلب آئین اور الیکشن ایکٹ میں درج اس خلف نامے میں تبدیلی بھی شامل تھی جس میں پاکستان سے وفاداری اور ریاست جموں کشمیر کے پاکستان سے الحاق کے عزم کا اظہار کیا گیا ہے. پہلے جو یہ بات تھی یہ یقینی نہیں لگ رہی تھی, مگر جب رانا ثناء اللہ نے کہہ دیا کہ یار یہ مطلب پاکستان سے الحاق کے حق میں بھی نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ الحاق والی بات جو ہے یہ فوری طور پہ اس سے نکال لیں. ویسے بھی پاکستان نے اقوام متحدہ میں جو قراردادیں ہیں وہ اسی طرح ہیں, تو پاکستان کو پھر کیا ضرورت ہے کہ بیچ میں یہ شک ڈالے. یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم نے بھارت کے ساتھ جانا ہے, پاکستان کے ساتھ جانا ہے. جو حلفیہ بیان تھا اس کی یہ مخالفت کر رہے ہیں. اور یہ دوسرا ناظرین جو کشمیر کے بارے میں ہے, جو 5ویں نمبر پہ ان کا مطالبہ ہے, اور یہ کچھ عجیب اور مختلف تصویر اس ٹائم پہ پیش کر رہا ہے. جو 5واں مطالبہ ہے کہ آزاد جموں کشمیر میں ملازمتوں اور پروفیشنل تعلیمی اداروں میں داخلے کے لیے باشندہ ریاست سرٹیفکیٹ کے ساتھ آزاد کشمیر کا ڈومیسائل لازمی قرار دے دیا گیا. اب ناظرین اگر اس کو منون تسلیم کر لیا جائے تو اس کا عملی نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب ڈومیسائل تو ان کے پاس نہیں ہے, مسئلہ آگے بنے گا. پھر لاکھوں مہاجرین جموں و کشمیر جو قانونی طور پہ ریاست باشندہ اسٹیٹ سبجیکٹ ہیں, آزاد کشمیر میں سرکاری ملازمتوں اور پروفیشنل تعلیمی اداروں میں داخلے کے حق سے محروم ہو جائیں گے. تو اگر صرف حکومتیں تبدیل کرنا مسئلہ ہوتا تو اس پہ پورا پاکستان ان کے ساتھ کھڑا تھا. ہم نے بھی اپنی 3-4 ویڈیو کیونکہ مکمل طور پہ جو نئی ڈیٹیل دی تھی عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو کالعدم قرار دے دی گئی ہے, جو انہوں نے ڈیٹیل دی تھی, اب انہوں نے وہ تسلیم بھی کر لی ہے کہ ہاں رانا ثناء اللہ جو ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. تو آپ اگر ایک مسئلہ مہاجرین کا وہاں پہ حکومت کی تبدیلی کا ہے کہ وہاں پہ تبدیلی ہوتی ہے, جو 12 ممبران ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہوتے ہیں, اس کے لوگ ہوتے ہیں, اور وہ آسانی سے پارٹی بدل لیتے ہیں ہر مہینے, اور یہ ہوتا رہا ہے, ہم نے بھی دیکھا ہے. مگر یہاں پہ پھر 5ویں شک میں آپ نے کیوں ڈال دیا؟ اب تو ان کو ملازمتوں سے بھی فارغ کر رہے ہو, تو پھر یہاں پہ وہ نظر آ رہا ہے کہ آپ ان کو بسانا ہی نہیں چاہ رہے اور ان کے خلاف کوئی بغض وغیرہ لگ رہا ہے. یہ صرف اس حد تک نہیں ہے کہ 12 نشستیں اور وہاں پہ کشمیر میں حکومتیں تبدیل ہو رہی ہیں. تو یہ دو ایسے بڑے مسائل بیچ میں آ گئے ہیں, اور تیسرا یہ 12 سیٹوں والا تو اب تیسرے نمبر پہ چلائی ہے. جو دو اہم چیزیں ہیں وہ ہم نے آپ کو بتا دی ہے کہ پاکستان سے الحاق کا جو اظہار ہے خلف نامے میں, اس کو اٹھا کے پھینک دو, وہ ہمیں نہیں چاہیے, وہ ہماری مرضی ہے, آپ نے کیوں شامل کیا؟ پاکستان یہ اتنی سٹرگل جو کر رہا ہے, اور پھر کہا جا رہا ہے کہ ہم پہ کوئی احسان نہیں کر رہا, ہمارا پانی ہے منگلہ ڈیم کا ہے. اس سے پہلے ہم نے ویڈیو میں بتا دیا کہ 1000 میگا واٹ بجلی ہے, 600 آپ استعمال کرتے ہو, وہ 400 کی ہمیں ضرورت نہیں. مگر ان چکروں میں ہم جانا نہیں چاہ رہے. ساتھ ہم نے یہ آزاد کیوں لگایا ہوا ہے, جو آج پاکستان کے وزیر دفاع نے بھی کہہ دیا. آزاد کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ کے لیے ہم لڑ رہے ہیں نا, ہم سب کچھ کر رہے ہیں, ہماری 1 لاکھ فورس وہاں پہ ڈپلائی ہے, فرض کریں 80 لاکھ 1 لاکھ, اور یہ کتنے عرصے سے ہے؟ 1948 سے ہے. اب 1948 سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اب تک 78 سالوں میں ہماری فورسز وہاں پہ ہے, تو اس پہ کتنے اربوں روپے لگے ہیں آپ کی سیکیورٹی پہ. اور یہ ہماری جو انڈیا کے ساتھ جنگیں ہوئی ہیں آزاد کشمیر اور مقبوضہ جموں کشمیر پہ ہوئی ہیں, تو یہ کتنے اربوں ڈالر بنتے ہیں. ٹوٹل زمین آزاد کشمیر کی کتنی ہوگی؟ اس سے ہم ٹرپل زمین جو ہے وہ ان پیسوں پہ لے سکتے تھے. تو یہ آپ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں, کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ خیبر پختونخوا میں بھی آوازیں اٹھتی ہیں پی ٹی ایم کی طرف سے کہ لر و بر, مطلب ادھر کے پٹھان اور ادھر کے پٹھان ایک ہی ہیں. اب پنجابی کا نعرہ لگا دیں کہ بھارت کے پنجابی اور ہمارے پنجابی وہ ایک ہی ہیں.
حالانکہ بٹوارا تو ہو چکا ہے اور یہاں پہ زیادہ ہمارے پنجابی دوستوں سے معذرت کے ساتھ زیادہ تر سکھ ہی تھے جو کنورٹ ہو گئے ہیں، مسلم ہو گئے ہیں زیادہ تر. مگر یہ اس طرح کے نعرے لگانا اور معاملات کو خراب کرنا آگے جا کے پھر ریاست کے لیے مشکل بن جاتی ہے. اب نعرے بھی پاکستان کے خلاف لگائے جا رہے ہیں، تو اب پاکستان کی حکومت نے سختی دکھا دی ہے. اور یہ مطلب کوئی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق نہیں ہے، عوام میں ان کی جڑیں ہیں. انہوں نے بڑی محنت کی ہے، 2023 سے لے کے اب تک انہوں نے بڑی محنت کی ہے. یہ دو چیزیں جو سامنے آ گئی ہیں، باریک وارداتیں جسے ہم کہہ رہے ہیں، اگر یہ دو بیچ میں نہیں ہوتی ایسے معاملات تو ٹھیک ہے. یہ 12 سیٹوں پہ تو ہمارا اتفاق بھی تھا اور ہم اس پہ پہلے بھی اپنی 2-3 ویڈیو میں کہہ چکے ہیں. یہ بھی ہم نے کہا کہ لاکھوں لوگ نکلے ہیں. اب بھی ہم اس پہ قائم ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں. آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی یا نون لیگ کی حکومت آتی ہے، تحریک انصاف کی، لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں. ہاں، اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں تحریک انصاف کے کارکن زیادہ ہیں، جو جنزی ہیں وہ بیچ میں زیادہ ہیں. اس لیے یہ تحریک زیادہ تر ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ متحرک ہے. ان کے دل میں بھی، کیونکہ ان کے ساتھ بھی انہوں نے مارچ کیے ہیں، بڑے احتجاج کیے ہیں، ان میں ان کا بڑا نقصان ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وفاقی حکومت کے ساتھ ٹسل، اور بڑے نقصان انہوں نے اٹھائے ہیں. تو وہ ایک چیز بھی ہے، اس لیے یہ سختی ہم اس میں دیکھ رہے ہیں. زیادہ تعداد جو اس میں ہے، مطلب اگر یہ عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے تو 50 سے 60% اس میں پاکستان تحریک انصاف کا کارکن جو آزاد کشمیر کا ہے وہ اس میں موجود ہے. اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے چست اور بڑے تگڑے اور بڑا انقلابی ہیں اور کھڑے ہیں اپنے حقوق کے لیے. اور حقوق بھی ناظرین، حقوق پہ تو ہم کافی بات کر چکے ہیں. اور دوست کہتے ہیں کہ آپ صرف بجلی اور پانی کی بات کر رہے ہو، بجلی کی بات کر رہے ہو، بلوں کی بات کر رہے ہو، آپ یہ نہیں کہہ رہے ہو کہ ہمارے حقوق ہمیں دیے جائیں. اور کہتا ہے کہ وہ 35 جتنے بھی 35 مطالبات ہیں وہ اسٹڈی کر رہے ہیں. وہ اسٹڈی کرنے کے بعد ناظرین تو یہ 2 تو ہم نے نکال لی ہیں، باقی ہم نے دیکھ لیا وہ جتنے بھی ہیں. یہ 2 ان 35 میں لگ نہیں رہا، مگر جو وفاقی حکومت کو سبمٹ کیا اور انہوں نے ابھی مانا بھی ہے کہ ہاں آپ نے تو اقوام متحدہ میں کہا ہوا ہے، تو یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم نے بھارت میں جانا ہے یا پاکستان کے ساتھ جانا ہے، تو یہ نکال لیں بیچ سے. اتنا عرصہ ہم ویسے ہی بیٹھے رہے ان کے لیے. اور اب تو بعض دوست مشورہ بھی دے رہے ہیں کہ ایسے پاکستان کی ٹریٹری قرار دیا جائے. اس کے حق میں کم از کم ہم نہیں ہیں، کیونکہ جس طرح 370 کا آرٹیکل وہاں پہ انہوں نے ہٹایا بھارت میں، پھر یہ بھی اسی طرح کا ہو جائے گا. بس وہ جموں کشمیر ان کا ہو جائے گا اور یہ ہمارا ہو جائے گا، پھر مسئلہ دفن ہو جائے گا. اور شرپسند عناصر کی بات کی جا رہی ہے پاکستان کے وفاقی اداروں کی طرف سے، پاکستان کی وفاقی حکومت کی طرف سے. آزاد کشمیر میں ناظرین جس حکومت نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے، انہوں نے ہی ان کے خلاف جو ہے، ان مظاہرین کے خلاف باقاعدہ ایکشن کی منظوری دے دی ہے. اب ان کے خلاف جو ایکشن ہوگا انہوں نے خبردار بھی کر دی ہے، اور آگے جا کے معاملات مزید خراب ہو سکتے ہیں، کیونکہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد ان جو قلعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے ان کے ساتھ ہے. ہر جگہ سے، ہر ڈویژن سے بڑے طریقے سے انہوں نے کام کیا ہے. ہر تحصیل میں، یونین کونسل کی سطح پہ، چھوٹے چھوٹے گاؤں کی سطح پہ، محلوں کی سطح پہ، اور بڑے طریقے سے ابھی تک پلان اے اور پلان بی پہ جا رہے ہیں. اور ان کے احتجاج جو ہے وہ بھرپور طریقے سے کامیاب جا رہے ہیں. سیکیورٹی فورسز نے ان کے خلاف کوئی بڑا آپریشن نہیں کیا، اور نہ ہی ابھی تک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرامن ہے، نہ ہی انہوں نے کوئی سرکاری دفاتر پہ، سرکاری ہاسپٹلز پہ، سرکاری اداروں پہ، نہ ہی کسی کے املاک کو نقصان پہنچایا، اور نہ ان پہ ہلہ بولا ہے. ابھی تک تھوڑ پھوڑ کوئی ایسا چیز نہیں ہوئی. ہاں، 1-2 واقعات ایسے ہوئے ہیں اشتعال میں جہاں پہ تصادم ہوا ہے، اور CMH کے اندر ہم نے دیکھی کہ جو نئی ویڈیو آج بھی جاری ہوئی ہے جس میں پولیس اہلکاروں کو ڈنڈے کے ذریعے جو ہے وہ زخمی ہیں، ہاسپٹل کے اندر ہیں، اور انہیں مارا جا رہا ہے، انہیں کافی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس کی ویڈیوز جو ہیں ابھی سامنے آئی ہیں، اور ان کے خلاف کارروائی بھی باقاعدہ کی جائے گی. اب وفاقی حکومت نے باقاعدہ جو 177 افراد کے خلاف مقدمات تھے 2025 میں، وہ بھی بحال کر دیے، اور آگے ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. اب آگے دیکھتے ہیں ناظرین. 3 دن سے انہوں نے ہڑتال کی ہے، اور پہیہ جام ہڑتال ہے، اور
زیادہ تر حکومتی ہماری جو بڑے میڈیا گروپ کے صحافی حضرات ہیں وہ حکومتی موقف کی حمایت کر رہے ہیں. تحریک انصاف کے جو صحافی ہیں وہ مکمل طور پہ اس عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی حمایت کر رہے ہیں. حامد میر بیچ میں زبردست رول پلے کر رہے ہیں. ایک سینئر صحافی ہیں, سب سے بہترین پاکستان کے منجے ہوئے صحافی ہیں, وہ بالکل ایکوریٹ طریقے سے بات کر رہے ہیں. مگر ایک سائٹ پہ ناظرین, ایک تو وہاں پہ انٹرنیٹ بند ہے جو آزاد جموں کشمیر ہے. اب وہاں پہ انٹرنیٹ مکمل طور پہ بند ہے, ان کے پاس صحیح معلومات جاتی نہیں ہیں. ایسا نہ کہ حالات مزید خراب ہوں, بڑی احتیاط کرنی پڑے گی. پاکستان کے میڈیا کا کچھ حصہ, ایک بڑا طبقہ آؤٹ پٹان مشورے بھی دے رہا ہے, ان کے خلاف کریک ڈاؤن کی بات کر رہا ہے. تو میرے خیال میں اب بھی اگر مذاکرات ہوتے ہیں, ان کو پیار محبت سے سمجھانا چاہیے. یہ دو چیزیں تو فوری طور پہ, اگر یہ نہیں مانتے تو پھر ہر طریقہ استعمال کرنا چاہیے. تو یہ دو تو انہوں نے ایسا کام کر دیا ہے کہ وہ پورے پاکستان کے عام عوام کو جو ہے وہ حیران کر دیا ہے کہ ہماری مرضی ہے کہ ہم نے جہاں جانا ہے. اور ناظرین, آزاد کشمیر کی اپنی جو حکومتیں ہیں وہ انتہائی نالائق ہیں. ابھی جو لیٹسٹ رپورٹ 2026 کی جاری ہوئی ہے, 63% اسکولوں میں پینے کا پانی نہیں ہے آزاد کشمیر میں. 60% جو ہے وہاں پہ چار دیواری نہیں ہے اسکولوں میں. 46% اسکولوں میں ٹوائلٹ نہیں ہے. اربوں روپے کا بجٹ وہ ڈکار جاتے ہیں. تو یہ کام کدھر کر رہے ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ریاست کا کام صرف ڈنڈا چلانا ہے, عیاشیاں کرنا ہے. ٹکے کا کام انہوں نے نہیں کیا. اس لیے یہ معاملات, ریاست کے لیے جو معاملات خراب ہو رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں. دشمن کی بھی ہماری یہاں پہ نظر ہے, بڑی احتیاط کرنی پڑے گی. شرپسندوں پہ گہری نظر رکھنی پڑے گی. ایسے حالات میں کوئی بڑا واقعہ ہو سکتا ہے جو ایک بڑا سانحہ بن سکتا ہے. رب کریم اس میں خیر ڈالے اور برکت ڈالے کہ ایسا کوئی واقعہ جو ہے وہ نہ ہو. ناظرین, ساتھ شمالی وزیرستان میران شاہ میں 2 جون سے ناظرین 7 میران شاہ کا علاقہ, جو شمالی وزیرستان کا علاقہ میران شاہ جو ہے, وہاں پہ پورے شمالی وزیرستان میں 2 جون سے ایک بڑا آپریشن حافظ گل بہادر گروپ کے خلاف چل رہا تھا. بڑی کامیابیاں اس میں سیکیورٹی فورسز کو ملی تھی, اور آخر میں اب تک جو 2 جون سے لے کے اب تک یہ جو مزید 25 عسکریت پسندوں کی لاشیں ملی ہیں, تو اب تک 45 عسکریت پسند جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز نے, پاکستان سیکیورٹی فورسز نے ان کو ہلاک کیا ہے. جن میں ایک تو ان کے 3-4 اہم بڑے ٹھکانے تھے, سمیع اللہ کمپلیکس, ابو ذر کمپلیکس اور امداد کمپلیکس. یہ 3 تو مکمل طور پہ تباہ کر دیے, اڑا دیے. اور حافظ گل بہادر گروپ کو ایک بڑا دھچکا جو ہے وہ لگا ہے. ایک جو اہم کمانڈر تھے خالد رضا سالہ, ان کے سر کی قیمت جو ہے وہ 40 لاکھ روپے تھی. وہ بھی اس آپریشن میں جو ہے وہ مارے گئے ہیں. ایک بڑی کامیابی سیکیورٹی فورسز کو ملی ہے. یہ شمالی وزیرستان کا علاقہ اور جنوبی وزیرستان کا علاقہ, یہ تقریباً 310-320 کلومیٹر کا بارڈر بھی افغانستان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. یہیں سے در اندازی زیادہ ہوتی ہے. پاکستان میں جتنے بھی قبائل کے پوائنٹس ہیں جو بارڈر کے ساتھ لگ رہے ہیں, باجوڑ کے, محمد کے, خیبر کے, کرم کے, یہ سارے علاقے جتنے بھی ہیں, ان میں سب سے زیادہ در اندازی اور شرپسندی جو ہے وہ افغانستان کے تھرو انہی علاقوں سے ہوتی ہے, شمالی اور جنوبی وزیرستان کے راستوں. اور یہیں سے پھر جہاں پہ حافظ گل بہادر گروپ بڑا مضبوط ہے ان علاقوں میں, افغانستان کی اس سائڈ پہ بھی اور اس سائڈ پہ بھی, یہ پکتیکا میں جو کارروائیاں کی گئی ہیں, ہوس میں جو پاکستان نے فضائی کارروائی افغانستان کے اندر کی ہے, وہ بھی پاکستان نے حافظ گل بہادر گروپ کی تھی, جو پاکستان کے عسکریت پسند اس سائڈ پہ موجود تھے جو پاکستان میں کارروائیاں کرتے تھے. اب یہاں پہ بھی کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں, اور 3 ان کے کمپلیکس جو ہیں وہ مکمل تباہ کر دیے گئے ہیں. اور ان کا تقریباً یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت بھاری نقصان جو ہے وہ جنوبی اضلاع میں ان کو پہنچا ہے. بار بار ناظرین ہم یہی کہتے ہیں کہ دشوار گزار راستوں سے, جہاں پہ پاکستان کی چیک پوائنٹوں میں 15 سے 20 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے, انہی ایریا میں جہاں پہ پیدل بندہ نہیں جا سکتا, جہاں پہ سائیکل پہ بندہ نہیں جا سکتا, گاڑی میں نہیں جا سکتا, موٹر سائیکل پہ نہیں جا سکتا, وہاں پہ چوکی نہیں بنتی, کیونکہ وہاں پہ رسد پہنچانی پڑتی ہے. اس لیے وہ علاقے ایسے ہیں کہ 15 کلومیٹر, 16 کلومیٹر, 8 کلومیٹر, 10 کلومیٹر یہ کرم میں اور یہ جنوبی اضلاع میں جو ہے وہ
شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان میں بھی ایسے راستے زیادہ ہیں، اور خیبر میں بھی جو تیرا کا علاقہ ہے وہاں پہ بھی یہ پوزیشن ہے، اور تیرا کا جو علاقہ ہے وہ تقریباً 45 کلومیٹر افغان بارڈر کے ساتھ لگتا ہے۔ تو یہاں پہ سیکیورٹی فورسز کو بڑی کامیابیاں ملی ہیں، اور اب وہاں پہ ان کی جو مزید ٹھکانے ہیں، کئی اہم ٹھکانے ان شمالی اور جنوبی وزیرستان اور میران شاہ میں ان کے موجود ہیں۔ مگر یہ سیکیورٹی فورسز نے ایک بڑی کارروائی کی ہے جو افغانستان میں کارروائی ہوئی ہے، اس کے بعد یہ ایک بڑی کارروائی تھی۔ مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔